हालेलुया। मसीह खुदावंद के आला कदूस और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुश हैं? कितने लोग? सभी खुश हैं। फिर भी हम याद करेंगे रसूल आज़म प्लस रसूल के अल्फाज, ये वो कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। आइए हम एक दूसरे को ये बरकत दें कि खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूँ खुदावंद में खुश रहो। मेरा ईमान है, भरोसा है कि खुदावंद ने हमें हमेशा खुश रहने की बरकत दे दी है। इस मौसम में भी खुश हैं आप लोग? अच्छी बात है, क्योंकि कलाम क्या कह रहा है कि हर वक्त खुश रहो। हालात जैसे भी हो, मौसम जैसा भी हो, हमें हुक्म दिया गया है कि खुश रहना है। आज हम सीखेंगे आज के कलाम में कि ये खुशी क्या है। क्यों मुकद्दस पौलुस रसूल इस चीज पे जोर देता है कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल खुद खुश है, इसलिए वो चाहता है कि ईमानदार जो लोग मसीह में हैं, मसीह को चाहते हैं, उसकी तरह वो भी खुश रहें। मैं आपको बताऊंगा आज के हर कलाम से पहले हर जगह पे मैं ये कहता हूं कि पौलुस रसूल कहते हैं कि खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। आज हम इसी चीज पे थोड़ा सा गौर करेंगे, सीखेंगे कि पौलुस रसूल खुश रहने की इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं और जो खुशी उनके अंदर है वो खुशी क्या चीज है। इससे पहले कलाम का आगाज करें, मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस रसूल इटली शहर है, इटली मुल्क है, उसका शहर है रोम। रोम में जेल में थे जब उन्होंने ये फिलिपियों के नाम खत लिखा और भी खत उन्होंने वहां से लिखे। वो जेल मैंने देखी है, मैं काफी दफा इटली जा चुका हूं रोम में, तो वो जेल मैंने देखी है। अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाहर से मुझे ये भी बताया गया मेरे दोस्तों ने कि ये वो जेल है, ये वो बिल्डिंग है, ये वो किला है जहां से पौलुस रसूल को टोकरे में डाल के रस्सियों के जरिए नीचे लटकाया था, उसको रिहाई दी थी। जेल के अंदर यहां पे रसूल आज़म मुकद्दस पौलुस रसूल मैसूर थे, कैद में थे, अजियत में थे, परेशानी में थे। वो उस कैद खाना में, उस किले में जो जगह थी, वो जगह उनके लिए काफी ना थी, जगह बहुत कम थी। समझ लीजिए कोई 5 या 6 फुट का सारा उसका एरिया था जिसमें पौलुस रसूल बंद थे। वहीं पे ही उनको एक उन्होंने रास्ता बनाया था, ट्रे के जरिए उनको खुराक मुहैया करते थे। उसी ही जगह में वो अपनी हाजत भी पूरी करते थे। वो एक ट्रे लगाते थे, वहां से वो उनकी हाजत को खींच लेते थे। उसके अंदर, उस जगह के अंदर आप कह सकते हैं काल कोठरी, जैसे हमारी लैंग्वेज में यहां पे इस्तेमाल होता है लफ्ज काल कोठरी। यहां पे कुछ भी नहीं होता है। आप मुश्किल से, आप शायद खड़े नहीं हो सकते, मुश्किल से लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं। इसी ही तरह की सजा पौलुस रसूल को दी जा रही थी। अब समझ लीजिए कि ये उसकी, पौलुस रसूल की परेशानी है, अजियत है, तकलीफ है, दुख है, और वहां पे रोशनी का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। ऊपर कहीं से थोड़ा सा रास्ता खुला था, यहां से उसके उस कोठरी में थोड़ी लाइट आती थी। उसकी कोठरी के अंदर एक पत्थर था जिसके ऊपर पौलुस रसूल
تو مار رکھ کے تو لکھتے تھے، کلیسیاؤں کے نام خط لکھتے تھے، دعائیں لکھتے تھے، خوشخبریاں لکھتے تھے. اب حساب لگائیں کہ پولس رسول کتنے دکھ میں ہیں. لیکن غور کیجئے، یہ دکھ جو ان کو تھا یہ ظاہری دکھ تھا، جسمانی، دنیاوی. لیکن ان کے اندر جو خوشی تھی وہ ادھر تھی. خدا کا اطمینان ان کے دل میں تھا. وہ چاہتے تھے کہ دوسرے ایماندار بھی ان کی طرح کا اطمینان، خوشی حاصل کریں. تو یہ مختصر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پولس رسول کس طرح سے کس اذیت میں تھے، جیل میں تھے، تکلیف میں تھے، کیسے انہوں نے تھوڑی سی جو اوپر سے لائٹ آتی تھی اس روشنی میں چھپ چھپ کے یہ خط لکھا. آپ کے نالج کے لیے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ فلپیوں کے نام جو خط لکھا ہے مقدس پولس رسول نے، اس کے اندر کوئی 14 بار 14 ٹائمز لکھا ہوا ہے خوش رہو، خوش رہو، خوشخبری، خوشی، میں خوش ہوں، آپ خوش رہیں. 14 دفعہ پولس رسول نے اس لفظ کو دہرایا ہے کہ آپ خوش رہیں. آئیے ابھی ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ خوشی کیسی خوشی ہے جس پہ پولس رسول زور دے رہے ہیں. وہ خود خوش ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ مسیحی ایماندار بھی انہی کی طرح خوش ہوں، خوش رہیں. مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، 4 باب، اس کی 4 سے 9 آیات ہم تلاوت کریں گے. جن کے پاس ہے خداوند کا کلام ضرور کھولیے، ورنہ جن کے پاس نہیں ہے غور سے سنیے. اور کلام کے دوران ساتھ ہی ذات غور کیجئے، آپ خوش ہیں؟ کتنا خوش ہیں؟ آپ کی خوشی کیسی ہے؟ کیا یہ خوشی وہ ہے جو پولس رسول دینا چاہتے ہیں اپنے کلام کے وسیلے سے، یا کچھ اور خوشی ہے؟ فلپیوں کے نام خط مقدس پولس رسول کا 4 باب 4 سے 9 آیات. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب قوموں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے گا. غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کرو. جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کرو. تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. بولے آمین. پولس رسول کہہ رہا ہے خداوند میں خوش رہو، ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سم آدمیوں پر ظاہر ہو. اگر آپ خوش ہیں تو آپ کے اندر حلیمی ہونی چاہیے، فروتنی ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ نرم ہونے چاہیے،
آپ کے گفتار سے, آپ کی بات چیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے کہ وہ محسوس بھی کریں کہ آپ واقعی ہی خوش ہیں. ساتھ ہی کہہ رہا ہے خداوند قریب ہے, خداوند آنے والا ہے, خداوند قریب ہے. اپنے آپ کو تیار کرو خدا کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے, حقیقی خوشی حاصل کرنے کے لیے. کسی بات کی فکر نہ کرو. 12 دفعہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سکھایا جاتا ہے, خوشخبری ہے, فکر نہ کرو. یسایہ بھی یہی کہتا ہے, پطرس کا خط بھی یہی کہتا ہے, پولس رسول بھی یہ کہہ رہا ہے, فکر نہ کرو. کیوں فکر نہ کرو؟ فکر کرنے کی بجائے کیا کرو؟ فکر کریں گے تو ٹینشن ہوگی, ٹینشن ہوگی تو شوگر ہوگا, بلڈ پریشر ہوگا, بیماریاں آئیں گی, ہاسپٹل کے چکر لگیں گے, پریشانیاں بڑھیں گی. تو رسول اعظم کہہ رہا ہے فکر نہ کرو. فکر کرنے کی بجائے کیا کرو؟ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. رسول اعظم فرماتے ہیں کہ فکر نہیں کرو, پریشان نہیں ہو, اس کی بجائے دعا کرو, خدا کے سامنے منتیں مانگو اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کا شکر کرو. جب آپ شکر کریں گے دعا کرنے کے بعد, تو میں آپ کو تجربے سے, یقین سے کہہ رہا ہوں, تو جو آپ نے دعا میں مانگا وہ آپ کو مل گیا. یعقوب بھی یہی کہتا ہے, یسوع مسیح بھی یہ کہتے ہیں, پس جو دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا. ہاللیلویا. اب یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا اطمینان, ہمیشہ خوش رہنے کی یہ ایک شرط تھی. 4 آیت سے لے کے 6 آیت تک یہ شرط تھی. اگر آپ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے, تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. سیکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے, 4 سے 6 آیات تک پولس رسول شرائط رکھ رہا ہے, کنڈیشنز رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر آپ یہ پوری شرائط کرتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کا اطمینان حاصل ہوگا. وہ اطمینان جو ہماری سمجھ سے باہر ہے, وہ اطمینان خدا خود جانتا ہے کہ کیا ہے. وہ اپنے فضل کی بدولت ہمارے اندر اپنا اطمینان, تسلی, سکون بھرتا ہے. اور یہی امن اور سکون اور خوشی پولس رسول کے اندر ہے, جسے وہ ایمانداروں کے ساتھ بانٹتا ہے اور بانٹنا چاہتا ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں 8ویں سے 9ویں آیات تک. پولس رسول فرماتے ہیں, غرض ہے بھائیو, جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں, غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کرو. جتنی باتیں سچ ہیں, سچائی ہے, اس میں اندر فریم نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں. یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں شرافت کی باتیں کون سی ہیں. شرافت یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ آدمی شریف ہے یا فلاں شخص شریف ہے, یہ والی شرافت نہیں ہے. اس شرافت کا مطلب ہے, غور سے سنیے, کہ جو باتیں عزت والی ہیں, قابل احترام ہے, عزت کے لائق ہیں, یہ وہ باتیں ہیں. یہ جو شرافت, کسی کا نام بھی شرافت ہوتا ہے, اندر اس کے شرافت تک کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جتنی باتیں شرافت کی ہیں, جتنی باتیں واجب ہیں, واجب کا مطلب ہے درست ہے, صحیح ہے, اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں, پسند کیے جانے کے قابل ہیں.
غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کرو. پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن پر آپ کو غور کرنا چاہیے، ان پہ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے، ان پہ میڈیٹیٹ کرنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، ان کو اپنا فوکس بنا لیجئے تاکہ آپ کا دھیان ان باتوں پہ لگا رہے. اگر آپ کا دھیان ان باتوں پہ لگا رہے گا تو خدا کا اطمینان جو ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا جائے گا. اب پولس رسول کہتے ہیں جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی، وہ فلپیوں کی کلیسیا کے نام کہہ رہے ہیں. اب اس وقت ان کے خطوں کے وسیلے سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے پولس رسول ہمیں سکھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی. ہم کلام کے وسیلے سے مقدس پولس رسول کی شخصیت کو، کیریکٹر کو، پرسنالٹی کو جان رہے ہیں اور جانتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی باتیں تم نے مجھ سے سیکھی، اکثر کلام میں ہم خطوں کے وسیلے سے ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں اور کلام کے وسیلے سنتے بھی ہیں. اور کہہ رہا ہے اور مجھ میں دیکھی، ان کے کردار کے وسیلے سے. اب کہہ رہا ہے پہلی باتوں پہ غور کرو اور ان باتوں پہ کیا کرو؟ عمل کرو. صرف سنو نہیں، پڑھو ہی نہیں صرف، بلکہ ان پہ عمل کرو. عمل نہیں کرو گے تو بے فائدہ ہے. اس لیے بزرگ یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے ایمان بغیر اعمال کے اپنے اندر کیا ہے؟ مردہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب تک آپ اپنے ایمان پر، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو سب کچھ کیا ہے؟ بے فائدہ ہے اور بیکار ہے. تو پولس رسول کہتے ہیں اس سب کا کیا کرو؟ عمل کرو. عمل کرو تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. پہلے اس نے سکھایا خدا کا اطمینان ملے گا، اب وہ بتا رہا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے. خدا ہر ایک چیز کا چشمہ ہے، ہر ایک چیز کا منبع ہے. ہر ایک اچھی چیز اسی سے ہی نکلتی اور ہم تک پہنچتی ہے. ہاللیلویہ. تو پولس رسول کہتے ہیں عمل کرو ان باتوں پر، ان باتوں کو اپنی زندگی میں حصہ دو، ان کو اپنی عادت بنا لو. جب اس چیز کو آپ عادت بنا لیں گے تو اس پہ آپ عمل بھی کرتے جائیں گے تو فیض یاب بھی ہوتے جائیں گے. اس طرح ہر وقت خوش رہنے کی برکت سے بھی بھرتے جائیں گے. یہ جو برکت ہے، یہ جو اطمینان ہے خدا کا، یہ ہمارے لیے روحانی ہتھیار ہے، ویپن ہے. جب ہمارے اندر خدا کا اطمینان ہے تو آپ کیا کریں گے یا ہم کیا کریں گے؟ جب ابلیس کسی بھی طریقے سے آپ کو یا ہمیں یا مجھے آزمانے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہوگا. وہ خود سے کہے گا نہیں، اس شخص کے اندر خدا کا اطمینان ہے، خدا کی تسلی ہے، خدا کا سکون ہے، اس پہ میرا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ابلیس ہار جائے گا. آپ الٹا اس پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم گیت گاتے ہیں نا، ایتھے نہیں شیطانہ تیرا زور چلنا. اپنے دل پہ کہہ سکتے ہیں شیطان کو، ابلیس جس طرح سے بھی تو مجھے آزما لے، آزمانے کی کوشش کر لے، اپنے دل کو یوں کہیں ابلیس، شیطان، ایتھے تیرا زور نہیں چلنا، ایتھے خدا کا اطمینان ہے، یہاں یسوع ہے، یہاں یسوع ہے تو شیطان کی کیا مجال، وہ وہاں پہ پٹک بھی نہیں سکتا ہے. ہاللیلویہ. فلپیوں کا خط تیسرے باب میں جائیں گے، پہلی ہی آیت.
یہاں پہ پولس رسول کہہ رہے ہیں، سنیے غور سے، پس اگر کچھ تسلی رسول کہہ رہے ہیں، غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ رسول کی ایک ہی رٹ ہے، ایک ہی ضد ہے، ایک ہی بات پہ زور ہے، کہہ رہے ہیں غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ پولس رسول نے اس خط میں، جس کے 4 باب ہیں، 4 ابواب میں اس نے 14 بار کہا ہے خوش رہو، خوشی کے بارے میں۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اے بھائیو خوش رہو۔ پھر وہ کہہ رہا ہے یہ خوش رہنے کی منادی، خوش رہنے کی خوشخبری بار بار آپ کو بتانے میں، آپ کو جتانے میں، آپ تک پہنچانے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اس میں کیا ہے؟ تمہاری حفاظت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، ایک ہی دفعہ یا بار بار کسی کلام کو لوگ سن کے تنگ پڑ جاتے ہیں، اک جاتے ہیں کہ یہ کیا بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے خوش رہو، خوش رہو، کہہ رہا ہے یہ سب کچھ لکھنے میں مجھے پریشانی نہیں ہے، تم مت پریشان ہو جانا۔ اگر اس کلام کو قبول کرتے ہو تو اس میں تمہاری بہتری ہے، تمہاری کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ یہ جو خوشی ہے، اطمینان ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے نالج کے لیے، جو اس کی اصلی لینگویج ہے، اصلی زبان ہے جس میں یہ لفظ لکھا گیا تھا، پھر ترجمہ ہو کے ہم تک فضل میں پہنچا، وہ لفظ ہے خاریس۔ خاریس اس کا مطلب ہے فضل، خدا کا فضل۔ یہ ہوتے ہوتے یہ جو اطمینان کی ہم بات کر رہے ہیں، جو پولس رسول مجھے اور آپ کو دینا چاہ رہا ہے، یہ اصل میں ہے خدا کا فضل۔ خدا کا اطمینان ہے خدا کا فضل۔ یہ وہ خوشی نہیں ہے جو ظاہری ہے۔ ایک دوسرے کو جب ہم ہنس کے دکھاتے ہیں، یہ وہ خوشی نہیں ہے، یہ ظاہری ہے، باطنی ہے، تھوڑے وقت کی ہے، ختم ہونے کی ہے۔ اس خوشی کی بات پولس رسول نہیں کر رہے، وہ اس خوشی کی بات کر رہے ہیں، اس اطمینان کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے دل میں ہے، جسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ ہم کلام مقدس میں سیکھتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں، ان کے آنے سے پہلے ہم خدا سے ناواقف تھے، ہم خدا کو جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہم گنہگار تھے۔ گنہگار تھے تو اس کی بادشاہی سے بھی باہر تھے، لیکن جب مسیحا آ گئے تو ہم پر ان کی قربانی کے وسیلے سے فضل ہوا۔ فضل ہوا تو ہم کیا ہوا؟ اطمینان میں آ گئے، تسلی میں آ گئے، سکون میں آ گئے، اور ہمیں یسوع کے وسیلے سے نجات بھی مل گئی۔ یہ خوشی، یہ اطمینان پولس رسول کے اندر جو ہے، یہ اصل میں محبت ہے، خالص محبت۔ یہ دنیا دار لوگوں کی محبت نہیں جو ظاہری ہوتی ہے اور خود غرض ہوتی ہے، مطلب کی محبت ہوتی ہے۔ یہ اس کے اندر جو محبت ہے یہ بے غرض، اس کو کسی سے کچھ غرض نہیں، اس کے اندر اطمینان ہے، خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہی اطمینان، وہی تسلی باقی ایمانداروں تک بھی پہنچے۔ ہم کرنتھیوں کے نام خط میں جائیں گے، 2 کرنتھیوں 6 باب، دوسرا کرنتھیوں 6 باب، اس کی 9 اور 10 آیات۔ لکھا ہے
پولس رسول کہتے ہیں گم ناموں کی مانند رہتے ہیں تو بھی مشہور ہیں، مرتے ہوئوں کی مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بتھیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، نانداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ یہ ہے اطمینان کی بات جو پولس رسول ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم گمنام ہے، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، ہم مشہور ہیں۔ اس کی مثال ہے اعمال کی کتاب میں سے سکوا کاہن، صحیح نام لے رہا ہوں پاسٹر، سکوا کاہن۔ اس نے سنا تھا کہ پولس رسول یسوع کے نام سے کیا کرتا ہے، بدروحوں کو نکالتا ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ ہم بھی یسوع کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور بدروحوں کو نکالتے ہیں۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو بدروحوں نے کیا کہا، ہم یسوع مسیح کو بھی جانتے ہیں اور پولس سے بھی واقف ہے، مگر تم کون ہو؟ دیکھو پولس رسول کی مشہوری کہاں تک ہے۔ کہہ رہا ہم گمنام ہیں لیکن پھر بھی مشہور ہے۔ یہ ہے اصل کی مشہوری۔ آج کیا ہوتا ہے، خدا مہربانی کر کے تھوڑا سا مسا کسی کو دے دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں اخیر ہو گیا ہوں، مجھ پہ خدا کی منادی، انجیل کی خوشخبری کی منادی بس میرے اوپر ہی ختم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں گمنام ہے، ہمارے نام کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، تو دیکھیے اس کی مشہوری، شیطان بھی اس کو جانتا ہے، ابلیس بھی اس کی شہرت سے واقف ہے۔ اسی طرح سے کہتا ہے ہم خود بے شک نادار ہیں، غریب ہیں۔ نادار کا مطلب ہے بیچارہ، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، غریب ہیں، بظاہر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اوروں کو امیر کر دیتے ہیں، امارت دلا دیتے ہیں۔ میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کو دوں گا۔ بس کافی پاسٹر سب کے پاس گاڑیاں، اچھے گھر نہیں ہیں، بیچارے ہی ہیں زیادہ۔ رسول کہتا ہے ہماری طرح یہ خادم بھی بیچارے ہی ہیں، لیکن ان کے اندر خدا کا اطمینان ہے۔ دعا کروانے کے لیے کوئی ان کے پاس آ جاتا ہے، شخص یا بہن آ جاتی ہے، کہتی ہے پاسٹر صاحب دعا کیجئے، ہم کرائے پہ رہتے، پریشانی میں ہیں، ہمیں گھر مل جائے۔ تو پاسٹر صاحب دعا کرتے ہیں۔ یہ پاسٹروں تک یہ برکت لمٹ محدود نہیں ہے، یہ برکت مسا آپ کے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی۔ پاسٹرز اس مسا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، بس اب سوری کے ساتھ ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ یہ مسا کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو کوئی یسوع کو پیار کرے گا مسا اس کا ہے۔ اسی ہی طرح سے خادم سے کسی نے دعا کروائی، گھر چاہیے، دعا کی، گھر مل گیا، اب خود کہہ رہا ہے ہم نادار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اوروں کو گھر بھی دلاتے ہیں، گاڑیاں بھی دلواتے ہیں، جاب بھی دلواتے ہیں، اور نادان لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں لے خود پیدل چل رہا ہے، لوگوں کے لیے گاڑیوں کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ ملنگ لوگ ہوتے ہیں، یسوع کے ملنگ لوگ ہوتے ہیں، یسوع کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کی آواز کو، جن کی دعا کو وہ قبول کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا پاس صاحب سیلری ملتی ہے، سیلری گھر تک آتے آتے ہی وہ راستے میں ہی کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے۔ اب پہلی گلی سے شروع کریں گے نا، 500 اس سے لیا، 1000 اس سے لیا، 2000 اس سے لیا، 5000 اس کا دینا ہے، گھر آتے 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 آتے
پھر ویسے کا ویسا خالی ہاتھ غریب. تو چلتے چلتے کوئی خادم مل جاتا ہے خدا کا بندہ جس کے اندر یہ والا اطمینان ہے پلس رسول والا اطمینان ہے. وہ اس سے کہتا ہے بھائی جی پاسٹر صاحب بزرگوں میری یہ صورتحال ہے, کچھ بچتا ہی نہیں ہے, گھر پہنچتے پہنچتے ہی جیب خالی ہو جاتی ہے, گھر جاتا ہوں تو پھر بچوں کی باتیں بیوی کی باتیں, ٹینشن ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, کیا کروں؟ تو خادم کہتا ہے یار ایک چھوٹا سا کام کر لے, کچھ ہے تو کسی کو دے, کسی کو دے. کلام سکھاتا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. بزرگ لوکا کہتا ہے پیمانے کو داب داب کر بھرو, ہلا ہلا کر بھرو تاکہ اس کے اندر زیادہ ڈل جائے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. اگر تو عقل مند شخص ہے, کلام کو قبول کرنے والا شخص ہے, تو گھر سوچتا ہوا آئے گا یار یہ بات تو اچھی ہے, اس پہ عمل کر کے دیکھتا ہوں. رسول کیا کہتا ہے؟ صرف باتوں کو سنو ہی نہ, ان کے اوپر عمل کرو. تو بھائی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ تھوڑے سے پیسے ہیں دے کے, جیسے وہ ہم کلام مقدس میں انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اس عورت نے, بوڑھی عورت نے جس کے پاس کیا تھا 2 دمڑیاں, اس نے 2 کی 2 ڈال دی. ہم ایسا نہیں کرتے, ہم سوچتے لے یہ 2 ہی تو ہیں, 100 روپے ہی تو ہے, سارے کا سارا چندے میں ڈال دوں. تو خود وہ کہتا ہے فکر مت کرو مجھے تمہاری فکر ہے. پھر وہ کہتا ہے دے کر تو دیکھو. زبور نویس کہتا ہے آزما کر تو دیکھو کہ خداوند کتنا مہربان ہے. تو وہ بھائی کیا کرتا ہے, اس کلیے کو کہتا ہے یار بات اچھی ہے, اس پہ عمل کر کے دیکھتے ہیں. تو وہ تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرتا ہے. تو اگلے مہینے آ کے کیا کہتا ہے اسی بزرگ سے, اسی خادم سے, اسی بھائی سے, بھائی جی بات سنیے. کہتے ہیں جی بھائی بولیے. کہتا آپ نے مجھے وہ بات بتائی تھی نا, میں نے اپنی پریشانی کو شیئر کیا تھا, آپ نے مجھے کلام میں سے سکھایا تھا, نصیحت کی تھی, ایڈوائز کیا تھا, میں نے اس پہ عمل کیا ہے, اور اس مہینے میں پوری کی پوری سیلری جیب میں لے کے گھر جا رہا ہوں. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کے کلام کو کسی بزرگ کے وسیلے سے, کسی خادم کے وسیلے سے کلام کو حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا, لے لینا, اس پہ عمل کرنا. عمل کریں گے تو پھر اس کے نتیجے آئیں گے, پھر اس کے ریزلٹ آئیں گے. ہاللیلویا. ٹائم ہو گیا ہے, میں بھی ختم کروں گا, کافی کچھ سکھانے کو ہے. آخری ایک حوالے کے ساتھ, نہمیہ کلام مقدس ہے تو کھولیے نہمیہ 8واں باب اس کی 10ویں آیت. نہمیہ 8واں باب اس کی 10ویں آیت. لکھا ہوا ہے غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, اداس نہ ہو. خدا کی شادمانی, خدا کا اطمینان, خدا کی محبت تمہاری قوت اور تمہاری حفاظت ہے. خدا آپ سب کو آج کا جو اطمینان ہم نے سیکھا ہے کثرت سے حاصل کرنے کا فضل عنایت کرے. مسیح یسوع کے نام سے آمین.